नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व एहसान कि उसने हम सब को दीन सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, जिसके नतीजे में आप हज़रात इस नक़विया कॉलेज में हाज़िर हैं। शहीद बगदाद आलिम रब्बानी हज़रत अल्लामा इमाम शेख सैयदुल हक़ मोहम्मद आसिम क़ादरी मुहद्दिस बदायूनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन्होंने ये समर कैंप का आगाज़ किया था कि शहर के नौजवानों को, अहबाब को दीन इस्लाम से करीब किया जाए, उसकी मालूमात उनको पहुंचाई जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे मुसलमान और एक अच्छे इंसान बन सकें। तो बहुत कामयाबी के साथ कई साल तक ये सिलसिला चला। उनकी शहादत के बाद कुछ दिनों के लिए सिलसिला मौकूफ़ हुआ, मगर इस साल फिर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू हुआ है और आगे भी इंशाअल्लाह चलता रहेगा। आज का हमारा जो उन्वान है वो है अक़ीदा तौहीद और रद्द शिर्क। अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना, एक जानना, उसके एक और ला शरीक होने पर अक़ीदा रखना, ईमान रखना कि वो अकेला है, तन्हा है, उस जैसा कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, उसका शरीक कोई नहीं। ये अक़ीदा जो है वो अक़ीदा तौहीद कहलाता है। मैं बहुत ज़्यादा वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा जो एक मदरसे में बाज़ाब्ता तौर पर तौहीद पढ़ाते हुए किए जाते हैं। जो बातें आप लोगों को समझ में आ जाएं उसी अंदाज़ में गुफ्तगू होगी। तो अगर आप लोगों में से कोई ये बता सके कि वो अल्लाह को क्या समझता है, तो फिर उस पर गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। क्या बताएंगे आप लोगों में से कोई? एक झिझक भी होती है, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह 2-3 लेक्चर के बाद ये झिझक आपकी खुल जाएगी। फिर आप लोग भी बोलना शुरू कर दें, क्योंकि ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग दीन को सही तौर पर समझें और फिर उस सही समझे हुए दीन को बोलना शुरू कर दें। क्योंकि मेरे पास आते आते किसी भी शख्स को एक टाइम भी लग जाता है और बहुत से लोग आ भी नहीं पाते। मसलन मैं गोपा के यहाँ नहीं जाता हूँ चाय पीने, नवाब जान के यहाँ हलीम खाने नहीं जाता। भाई मैं नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है, मगर आप जाते हैं। तो अगर ऐसे मौके पर कोई आपसे पूछ बैठा, बताओ भाई तुम्हारा रब कैसा है, तो आप उसको मदरसे लाएंगे मेरे पास। उससे बेहतर ये है कि आप वहीं बोलना शुरू कर दें जो आप समझे हुए हैं। समझ रहे मेरी बात? जब तक आप अपने इल्म को आगे नहीं बढ़ाएंगे बात नहीं बनेगी। अब जो माहौल इस वक्त है उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारे नौजवान अपने दीन को समझें और फिर उस पर दलाइल के साथ आगे गुफ्तगू कर सके हर महाज पर। कई बार ये होता है, एक बार एक न्यूज़ चैनल वाला आया मदरसे में, उसने कहा कि साहब वो बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आने वाला है, उसके बारे में आप क्या कहें? मैंने उससे कहा कि इससे पहले 3 तलाक पर मेरी डिबेट करा दो किसी से। तो पहले होना है तो पहले 3 तलाक पे बात करिए। तो उसने कहा कि ये तो सर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई मेरी मजबूरी है। तो आप लोगों को हर तरह से तैयार होने की ज़रूरत है। समझ में आई बात? तो अब जो गुफ्तगू हो उसको समझिए, हो सके तो नोट कर लीजिएगा। बुनियादी बात यह है, अक़ीदा तौहीद समझना है हमें। ये वो अक़ीदा है जो दीन इस्लाम की बुनियाद है। बुनियाद समझते हैं?
جس کے اوپر پوری عمارت قائم ہونی ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ ہر نبی، ہر رسول، ہر کتاب یہی عقیدہ بیان کرتی ہوئی آئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جتنے پیغمبر اور رسول آئے وہ یہی پیغام لائے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت ہوگی۔ اب یہ جو اتنا سا ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ ان الفاظ سے جو معنی نکلتا ہے، یعنی یہ الفاظ جس طرف ہمیں لے جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اس مختصر سے جملے میں پورا عقیدہ توحید سما گیا ہے۔ کوئی عبادت، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی رازق نہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی دنیا بنانے والا نہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی پالنے والا نہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی کچھ بھی کرنے والا نہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی موت و زندگی دینے والا نہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی بیماری اور شفا دینے والا نہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی بھوک اور پیاس اور سیرابی اور کھانا اور پانی دینے والا نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ورب، کوئی فعل، کوئی کام، جیسے دوڑنا، بھاگنا، بیٹھنا، سونا، کھانا، پینا، چلنا، بولنا۔ تو یہ جو جتنے بھی کام ہیں، فعل ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی جانب سے ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا کا بننا، بارش کا برسنا، سورج کا نکلنا، آگ کا جلنا، سمندروں کا ٹھاٹے مارنا، پیڑوں کا آکسیجن دینا، پانی پینے سے پیاس بجھ جانا، کھانا کھانے سے بھوک مٹ جانا، کسی کا پیدا ہونا، کسی کا مرنا، کسی کا بیمار ہونا، کسی کا صحت یاب ہو جانا، یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ سارے کام کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یعنی اب نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے سوا کسی کے کام میں کوئی اثر نہیں۔ فاعل مؤثر کہتے ہیں اس بات کو، آپ اس کو چاہیں تو لکھ لیں۔ فاعل کہتے ہیں کرنے والے کو، مؤثر جو اثر ڈالتا ہے، جس کا اثر ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے فاعل مؤثر۔ اثر جو ہے وہ صرف اللہ کے کام میں، وہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ ہو جائے، جو کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے توحید۔ یعنی اب ان تمام کاموں میں کسی کو بھی ذرہ برابر بھی شریک نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ بات چونکہ بہت سنگین ہے۔ آج اسلام کو جن چیزوں سے خطرہ ہے، جن چیزوں سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، نوجوانوں کو جس چیز سے گمراہی کی طرف جانے کے راستے کھل رہے ہیں، ان راستوں کو بند کرنا ہے۔ تو عقیدہ ایک مومن کا یہ ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے، اور ہم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کسی بھی سطح پر ایک کسان ہے، ہل چلا سکتا ہے، پانی ڈال سکتا ہے، دانہ بو سکتا ہے، مگر فصل کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ ابھی یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو کسان ہل چلا رہا ہے اور دانہ ڈال رہا ہے اور کھاد لگا رہا ہے، پانی دے رہا ہے، یہ بھی کیا ہے بتاتا ہوں اس کو۔ تو کسی بھی کام میں اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اگر ہم کسی کو شریک کر لیں گے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہونا مانا جائے گا۔ یعنی جیسے فرعون کہتا تھا، جیسے حضرت ابراہیم سے کافروں نے کہا، سمجھ رہے میری بات؟ جیسے نمرود نے کہا میں بھی مارتا جلاتا ہوں، یہی شرک ہو گیا۔ شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پتھر کے سامنے جا کے سجدہ کر لیں۔ ایک وہ شخص جس نے کبھی کوئی پتھر دیکھا ہی نہ ہو، نابینا ہو بالکل، اور وہ یہ مان لے کہ میں بھی مارتا جلاتا ہوں، یہ شرک ہے۔ یا وہ مان لے کہ کوئی اور بھی ہے جو مارتا جلاتا ہے، یہ شرک ہے۔ تو ایک یعنی پیاس اور بھوک مٹانے سے لے کر
دنیا بنانے اور چاند سورج نکالنے اور ڈبانے سے لے کر گیلیکسیز بنانے اور بلیک ہول کو بنانے سے لے کر آکسیجن بنانے اور کاربن ڈائی آکسائڈ بنانے سے لے کر سمندروں اور پہاڑوں اور ریگستانوں، کنکروں، پیڑ کے پتوں اور کیڑے مکوڑوں، سب کو کون ہے؟ سب کا خالق کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اور اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ پورے قرآن کا یہ نچوڑ میں دے رہا ہوں آپ کو۔ ایسے اگر ہم قرآن شریف کی آیتیں گننے بیٹھیں گے تو یہ 15 دن ہمارے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک سورہ اخلاص سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ سب توحید کی بات ہے اس میں، اللہ کے متعلق عقائد ہیں اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب کیسا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جب مشرکین نے نبی کریم سے یہ پوچھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، کہاں سے آیا وہ، تو یہ مفسرین کہتے ہیں تو یہ سورت نازل ہوئی۔ نسب سمجھتے ہیں؟ باپ دادا پردادا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا جب نبی کریم سے پوچھا گیا تو اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب آپ فرمائیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، ایک ہے، تنہا ہے، احدن اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اب جب وہ اکیلا اور تنہا ہے تو یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کا کوئی شریک نہیں، ورنہ وہ اکیلا کیسے ہوتا؟ یہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ کی بات نہیں۔ ابھی اس کی بھی لاجک سمجھا دوں گا آپ کو کہ وہ اکیلا کیوں ہے۔ ایک سوال آ سکتا ہے نا، کیوں ہے اکیلا، اس کو بھی سمجھا دوں گا۔ بہت سطحی علم رکھنے والے جو بہت ہی کم پڑھے لکھے ناستک ہیں وہ پوچھتے ہیں بھائی اکیلا کیوں ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی، سامنے والے نے قرآن کا انکار کر دیا، اس نے کہا میں تو مانتا نہیں قرآن کو۔ وہ لاجک بھی سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات اس آیت کریمہ سے ثابت ہے، قل هو اللہ، یعنی اللہ ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی نہیں ہے دنیا بنانے والا، اس کا رد ہو گیا یہاں پر، ہے نا، کفر کا رد ہو گیا۔ احدن، وہ ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ درد ہوتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، بے نیاز۔ نہ اس کو کسی کی خوشامد، نہ کوئی مجبوری، نہ کوئی مشورہ، بے نیاز۔ لم یلد ولم یولد۔ اب آ گئی بات وہ جو پوچھی گئی تھی، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ بات واضح ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر ایک مزید آیت جو آگے آ رہی ہے، جو ٹکڑا قرآن شریف کا یہ ہمیں مل رہا ہے، اس سے بھی اس هو اللہ احد سے اس کا بھی تعلق ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور آخری بات یہ کہہ دی قرآن نے کہ اس کے برابر بھی کوئی نہیں، اس کے جیسا، اس کا ہم پلہ بھی کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، قرآن شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کی طرح کوئی نہیں۔ تو وہ تنہا اکیلا ہے، اس پر بے شمار آیات ہے۔ عبادت صرف اس کی ہوگی، اس پر بے شمار آیات ہے۔ کام کرنے والی ذات، بنانے والی، فعل کو وجود بخشنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ احادیث کریمہ میں بھی بے شمار حدیثیں ہیں جس میں آپ کو یہ ملے گا کہ اگر پوری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانے پر تیار ہو، کمر کس لے، نہیں پہنچا سکتی، صرف اتنا جتنا اللہ چاہتا ہے۔ پوری دنیا تمہیں نقصان دینا چاہے، نہیں دے سکتی، مگر اتنا جتنا اللہ چاہتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کسی بھی طرح سے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھے؟ اب یہ سمجھتے چلے کہ اگر شریک ہوتا، کیوں نہیں ہے کوئی شریک؟ ایک سوال آ سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا خرابی تھی اگر دو ہو جاتے تو؟ اس کو بھی قرآن نے سمجھا دیا ہے، اور یہ ان لوگوں کی سطح پر آ کر سمجھا دیا جو بہت ہی کم علم ناستک ہیں۔ جو بہت پڑھے لکھے فلاسفہ ہیں ان کو تو دوسرے دلائل سے بھی سمجھایا جا سکتا، مگر جو کچھ نہیں جانتا اس کو اس بات سے سمجھا سکتے ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، یا رب جو ہوتا ہے، جو ہے، وہ مجبور اور عاجز نہیں ہوتا۔
اگر مجبور ہو جائے تو پھر اللہ کیسا ہو؟ بات سمجھے آپ؟ ضروری یہ ہے اللہ کے لیے، خالق کے لیے، دنیا چلانے والے کے لیے، دنیا بنانے والے کے لیے کہ وہ مجبور نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ اگر مجبوری ہے تو پھر وہ اللہ نہیں۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارا رب مجبور اور عاجز نہیں ہے۔ عاجز سمجھتے نا؟ ابھی آپ سے کہا جائے کہ دوڑتے ہوئے بمبئی چلے جاؤ، آپ کیا کہیں گے؟ میں نہیں جا سکتا، میں عاجز ہوں اس بات سے۔ عجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا تم، ایسا ہو سکتا ہے کہ بنگال کی کھاڑی میں کود پڑو اور تیرتے ہوئے انڈمان نکوبار تک چلے جاؤ اور پھر وہاں سے سر اٹھاؤ تو ڈبکی لگاؤ تو تم چلے جاؤ جو ہے وہ جکارتا تک، اور جکارتا میں ڈبکی لگاؤ تو پھر پورا چکر کاٹ کے تم سعودی عرب آ جاؤ؟ کر دو؟ نہیں کرتا۔ کیوں؟ عاجز۔ جو کام ہم نہ کر سکے یا ہمارا ارادہ اگر پورا نہ ہو سکے، ارادہ بھلے آپ نے کر لیا کہ میں تیر کے جاؤں گا سعودی عرب، ارادہ کرا، بمبئی چلے گئے، گیٹ وے آف انڈیا پہ کھڑے ہوئے اور نیت کی، احرام کی، 2 رکعت نماز پڑھی، احرام کی نیت کری اور کود پڑے سمندر۔ ارادہ کر لیا تھا مگر پہنچے نہیں، تو ارادہ پورا نہیں ہوا، آپ عاجز ہو گئے۔ سمجھے بات؟ تو چونکہ ہم بندے ہیں، ہمیں عاجز ہونا بھی چاہیے، مگر رب کے لیے اگر عجز اور عاجزی مان لی جائے اور عاجز ہونا مان لیا جائے تو پھر وہ اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح کے اس کے کام ہیں، جس طرح کی اس کی شان ہے، جس طرح کی اس کی صفات ہیں، وہ عجز کو قبول کرنے والے نہیں، عاجزی قبول کرنے والے نہیں۔ وہ متکبر ہے، وہ عاجز نہیں ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ متکبر ہے وہ۔ اسی لیے بندوں کو تکبر حرام ہے کہ تم تو عاجز ہو، تم کس بات کا تکبر کر سکتے ہو؟ متکبر تو وہ ہو جو عاجز نہ ہو۔ بات سمجھے؟ تو اب اگر 2 اللہ ہوتے، مان لو 2 رب ہیں، ایک کا ارادہ ہوتا کہ بارش ہو، دوسرے کا ہوتا کہ نہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ نہیں ایسا کہ 2 اللہ ہیں، ایک چاہتا بارش ہو، ایک چاہتا نہ ہو، دونوں مجبور تھوڑی ہیں کوئی؟ بھائی ایک کا ارادہ یہ ہے، ایک کا ارادہ یہ ہے، تو کیا ہوگا پھر؟ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر ہوئی تو جس نے ارادہ کیا تھا نہ ہو وہ عاجز ہو گیا، ہوا کہ نہیں؟ نہیں چل پایا اس کا ارادہ، تو جو عاجز ہوا وہ رب ہو نہیں سکتا، بات خالص ہو گئی۔ اور اگر بارش نہیں ہوئی تو جس نے ارادہ کیا تھا کہ بارش ہو وہ عاجز ہو گیا، تو جو عاجز ہو گیا وہ رب ہو نہیں سکتا۔ بات سمجھے؟ دوسری بات کہ اگر 2 ہوتے تو کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ اتنی سٹیک طور پر دنیا نہیں چل پاتی، اسی لیے ایک پردیش میں 2 مکھ منتری نہیں ہوتے، ایک دیش میں 2 پردھان منتری نہیں ہوتے، ایک کنٹری میں 2 صدر جمہوریہ نہیں ہوتے، اسی لیے نہیں ہوتے۔ تو جب اتنے چھوٹے نظام کو چلانے کے لیے 2 نہیں ہو سکتے تو اتنی بڑی کائنات چلانے کے لیے 2 کیسے ہوں؟ تو فساد ہو جائے گا نا، آپس میں تکرار ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہی ہو، اور وہ ایک ہی ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی دین ہیں، سب میں ایک اللہ کا تصور ہے۔ جو آسمانی نہیں ہیں، جن کی شکلیں بگڑ گئی ہیں، ان میں بھی اگر بہت پڑھے لکھے لوگوں کے پاس آپ جائیں جو اپنی کتابوں کو، اپنے لٹریچر کو، اپنی تراث کو پڑھتے ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ شکتی تو ایک ہی ہے نا، طاقت ایک ہے، اس کے روپ انیک ہیں، اوتار ہیں، روپ ہیں، فلاں ہیں، لکھا ہے، مگر آخر میں جا کر مانتے وہ بھی ایک کو ہے۔ اب ایک ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہی کیوں ضروری ہے کہ ہو وہ اپنے آپ بھی چل سکتا ہے نظام کائنات کا، تو ہونا ضروری ہے۔ اپنے آپ نہیں چل سکتی کوئی چیز۔ اس بات کو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس طرح سمجھایا کہ آپ کا ایک مناظرہ ٹھن گیا ایک ناستک کے ساتھ، وہ یہ کہتا تھا کہ دنیا اپنے آپ بن گئی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بات چیت ہوگی، بات چیت کے ساتھ معاملہ حل ہو جائے، زیادہ آسان ہوتا ہے، بات چیت ہو۔ تو جو وقت طے کیا تھا آپ اس وقت سے بہت تاخیر سے پہنچے، یہ انتظار کرتا رہا۔ جب پہنچے تو اس نے کہا کہ ابو حنیفہ تم بہت تاخیر سے آئے، تو آپ نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، میں آ رہا تھا، راستے میں ایک ندی پڑ گئی، ندی کے کنارے ایک پیڑ کھڑا ہوا تھا، جیسے ہی میں وہاں پہنچا پیڑ چل گیا۔ میں حیرت میں رہ گیا، پیڑ چل گیا اپنے آپ۔ پھر اس چرے ہوئے پیڑ کے تنے سے تختے بننے لگے، تختے بن گئے۔ میں حیران رہ گیا، ارے بھائی تختے بن گئے، تختے بن کے چھوٹے تو ناؤ بن گئی ان تختوں سے اپنے آپ۔
اس ناؤ پہ بیٹھ کے میں آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی اتنے بڑے عالم ہو گئے، اتنا بڑا جھوٹ ایسا ہوتا ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا جب ایک ناؤ نہیں بن سکتی خود تو اتنی بڑی دنیا کیسے بن گئی؟ بس یہاں گفتگو ختم ہو گئی اس کی۔ مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی ناستک ہو، نان بلیورس، کہ جو اس دلیل سے سیٹسفائی نہ ہو آپ کی، بہت ممکن ہے، اس کے لیے پھر دوسرے دلائل۔ کائنات کا بننا، اچھا ہوتا کیا ہے، مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے کہ دنیا کیسے بنی یہ خالص سائنس کا ٹاپک ہے کہ نہیں؟ بالکل خالص سائنس کی بات ہے۔ بھائی سائنٹسٹ بتاتا ہے نا کہ اسپیس میں کیا ہے، اور ایک نیوٹن کیا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ آپ کے ایٹم کسے کہتے ہیں، مادہ کیا چیز ہے، گیسز کیا ہوتی ہیں۔ تو اب یہ ایک سائنٹسٹ بتائے گا، بہت غور سے سنیے گا اس بات کو۔ ایک سائنٹسٹ کی فیلڈ یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ دو گیسیں مل کے کیا بنتا ہے۔ یہ ایک کیمسٹری پڑھنے والا، اس کیمسٹری کا پروفیسر بتائے گا نا کہ کیا ہوتا ہے۔ پہاڑ کیسے بنتے ہیں اور کیسے اچکتے ہیں اور کیسے ختم ہوتے ہیں، یہ کون بتائے گا؟ یہ ایک سائنٹسٹ بتائے گا جس کا تعلق جغرافی سے ہوا۔ آئیں گے احمد بھائی، وہ لیکچر دے سکتے ہیں اس بات۔ بارش کیسے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، یہ ایک سبجیکٹ ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھنے والے اگر اس بات پر بحث کرنے لگیں کہ بائی پاس سرجری ہمارے طریقے پر ہو پائے گی؟ نہیں ہو پائے گی۔ تو جب اس طرح کی ڈیبیٹ ہوگی تو پھر لوگ ویسے ہونا چاہیے۔ قرآن نے ہر طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ اتارا ہے۔ گڑبڑ کہاں سے ہوتی ہے کہ وہ دو لوگ جو اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ دنیا بنانے والا ہے اور ہونا چاہیے، وہ دونوں اس بات سے واقف نہیں کہ دنیا بنتی کیسے اور بنی کیسے اور کیا۔ انہوں نے ایک خبر پڑھی اخبار میں کہ بگ بینگ ہو گیا، ایک خبر پڑھی اخبار میں کہ ایسے دھماکہ ہو گیا، ایک خبر پڑھی اخبار میں کہ ڈائناسور تھے، ایک خبر پڑھی اخبار میں کہ گڈھا ہو گیا، ایک خبر پڑھی اخبار میں، انٹرنیٹ پہ تلاش کر لیا۔ وہ ان سے کام نہیں چلے گا۔ تو جب جس ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے ہوں یا دو لوگ آپس میں بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں لوگوں میں سے اس فیلڈ کا کون ہے۔ اسی لیے کرونا کی وہ دوائیں جو ان لوگوں نے بنائی تھی جن کا میڈیکل سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ نہیں چل پائی۔ تو جس فیلڈ میں آپ ہیں، تو اب دنیا کیسے بنی کیسے نہیں بنی، یہ شخص، کوئی ایسا شخص اس کا دعویٰ کرے کہ دنیا بنانے والا کوئی نہیں جس کا سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں، تو اس کی بات تو پھر کوئی بات کی ویلیو نہیں۔ اب رہی سائنس اور بڑے بڑے سائنٹسٹ، کوئی دنیا کا سائنٹسٹ ایسا نہیں ہے کہ جس نے آخری اس دنیا کے تعلق سے آخری بات کہہ دی ہو کہ یہ ہے۔ سائنٹسٹ ہوتا ہی وہ ہے جب ایک سوال کو حل کرے تو دوسرا سوال اس کے سامنے کھڑا ہو جائے آ کر۔ بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ ذرا سوچیں، ہم اس بات پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ دنیا کسی نے نہیں بنائی، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ابھی ہم اس جو بنی ہوئی دنیا ہے اس کو چھوڑ دیجیے، اوپر کیا ہے جس پر ہم رہتے ہیں، ابھی یہی نہیں دیکھ پائے ڈھنگ سے۔ سمندر میں 20,000 میٹر کے نیچے کیا ہے اب تک انسان پتہ نہیں کر پایا، اور گفتگو ہماری کس پہ ہوتی ہے کہ دنیا اپنے آپ بن گئی۔ جس چیز کے بارے میں ہم ابھی پوری طرح جان نہیں سکے اس کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ کیسے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو اب وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی تم کیسے کہہ رہے ہو کہ دنیا بنانے والا ہے، دنیا میں تو تم بھی رہتے ہو، تم نے بھی تو نہیں دیکھی دنیا۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ میں بہت آپ کی دماغ اور عقل کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ اس کے جواب میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم ایک مذہب اور دین کو مانتے ہیں اور یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے دنیا بنائی، تو وہ اس پر ڈیبیٹ آ جائے گی کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی ہے۔ اگلا سوال یہ آئے گا نا، وہ پھر ہم بہت آسانی سے ثابت کر دیں گے کہ کتاب اللہ کی۔ اس کا ایک جواب ہے کہ اگر یہ اللہ کی نہیں ہے تو ایسی دوسری لے آئی۔ تو قرآن نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ آپ ذرا سوچیں اس کتنی بلاغت ہے قرآن کے اندر، یعنی پوری ڈیبیٹ کو ایک جملے میں سمیٹ کے رکھ دیا قرآن نے کہ پہلے اس پر ڈیبیٹ ہی نہ کرو کہ دنیا بنانے والا کوئی ہے کہ نہیں، اس پر ڈیبیٹ کرو کہ قرآن کسی انسان نے لکھ دیا ہے یا اللہ کی کتاب ہے۔ اگر کسی انسان نے لکھ دیا ہے تو دوسرا انسان بھی ویسی لکھ دے، اور پوری کتاب نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت۔ آج تک کوئی لا نہیں سکا، نہ کوئی لا پائے گا۔ تو آپ یا تو یہ مانیے
یا تو آپ یہ کہیے کہ بھئی ہم یہ ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، ختم کہیے بات۔ بنیں گے تو پوری تیاری سے۔ ہوتا کیا ہے کہ ڈیبیٹ جس بات پر شروع ہوتی ہے وہ تو رہ جاتی ہے الگ، اور پھر بہت ساری باتیں بیچ میں لگ جاتی۔ تو جو ایک طریقہ ہوتا ہے ڈیبیٹ کا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈیبیٹ ایک سبجیکٹ ہے اپنے آپ میں کہ کیسے ہوگی، اور یہ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، ایک کتاب بھی ہے مناظرہ رشیدیہ نام کی، اس میں بتایا جاتا ہے کہ ڈیبیٹ کیسے ہوگی، کیا کریں گے، کیسے انکار کریں گے، کیسے دلیل دیں گے، کس مدعے پر ہوگی، اس مدعے سے ہٹے پہلے طے ہو جائے گا کہ کن کن باتوں پہ ہوگی، کیا کیا ہو، تو طے کر کے۔ جو آج کل آپ ٹی وی پر ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے، ایک بھٹیار خانہ ہے، نہ سر نہ پیر۔ تو قرآن نے اپنے ثبوت کے لیے ایک چیلنج کیا کہ اگر یہ تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو ایسا دوسرا لاؤ، یا اس سے بہتر لاؤ، یا اس جیسا لاؤ۔ نہیں آ سکا، مجبور ہوا انسان، عاجز ہو گیا۔ تو آپ کو یا تو آپ یہ کہیے کہ ہم جا رہے ہیں ڈیبیٹ سے، یا آپ ویسا کلام لے کر آئیے۔ ایک صاحب نے کوشش کی تھی، بلکہ کئی لوگوں نے کوشش کی قرآن جیسا لکھنے کی، مگر لکھ نہیں پائے۔ آج کل ٹرینڈ یہ چلا ہے کہ قرآن جیسا تو نہیں لا سکتے، لہٰذا قرآن کی کچھ آیتیں نکال دو۔ یہ بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ بھی ناسمجھی کی بنیاد پر ہے۔ مگر اس طرح کی گفتگو کے درمیان آپ کے زبان پر یا آپ کے تیور میں یا آپ کے لہجے میں کوئی نفرت، کوئی جلال، کوئی غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اچھے ماحول میں بات ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ وہاں سے اٹھ جائیے، کوئی ضروری نہیں۔ اپنے یقین کے لیے پہلے ہمارا اپنا یقین تو مضبوط ہو، اپنے یقین کے لیے، ہمارے یقین کے لیے، مسلمان کے یقین کے لیے قرآن کافی ہے۔ تو قرآن کا یہ فیصلہ کہ اللہ کے کسی بھی کام میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ کے کام کیا ہیں؟ سارے کام اللہ کے ہیں اس دنیا کے اندر، کوئی بھی کسی غیر کا نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ تو مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی دینے والا، کوئی چھیننے والا، کوئی عطا کرنے والا، کوئی واپس لینے والا، کوئی بیمار کرنے والا، کوئی شفا دینے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہے عقیدہ، عقیدہ توحید۔ توحید کہتے ہیں ایک کر لینا۔ تو ہر چیز میں یکتا ہے، صرف عبادت میں نہیں۔ عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا، نہیں، کسی بھی کام میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ کام آپ کو چھوٹا لگ رہا ہو یا بڑا ہو۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے، اب سب سے بڑا سوال مسلمانوں کے درمیان کا یہ ہے کہ جب اللہ کے کسی بھی کام میں کوئی شریک نہیں ہے تو پھر جس طرح غیر اللہ کی عبادت اور سجدہ شرک ہو جاتا ہے، اس طرح اگر کسی کام کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کر دی جائے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، یقیناً شرک ہو جائے گا۔ جیسے یہ کہا جائے کہ برسات نے سبزی یا سبزہ اگا دیا، کھیتیاں ہری کر دی۔ کس نے؟ بارش نے۔ بارش نے کھیتی ہری کر دی، بارش نے ہریالی کر دی۔ یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ بارش کچھ نہیں کرتی ہے، کرتا کون ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کرنے والی ذات اللہ کی۔ مگر اب اینگل سمجھتے چلیے، اگر اس حساب سے آپ چلیں تو دنیا میں کوئی بھی مومن اور موحد باقی نہ رہے، ہے نا؟ تو اس کے لیے اصول ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ بات کہتا ہے کہ بارش کی وجہ سے موسم اچھا ہو گیا، بارش کی وجہ سے فصل بہت اچھی ہوئی، بارش کی وجہ سے گرمی ختم ہو گئی، مسلمان اگر کہتا ہے تو آپ کو، چونکہ وہ مسلمان ہے، لہٰذا آپ کو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کے مقابلے پہ بارش کو لا کر یہ نہیں کہہ رہا کہ بارش نے کر دیا، اللہ نے نہیں کیا، سمجھے؟ یا اللہ کے ساتھ ساتھ بارش کا بھی اس میں دخل ہے، کیونکہ وہ مومن ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں فاعل مؤثر۔ لہٰذا آپ چونکہ وہ مومن ہے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بول چال کی بات ہے، عقیدے کی بات نہیں ہے۔ اس بول چال کے باوجود بھی اس کا عقیدہ یہی ہے کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ بات سمجھے؟ مگر یہی بات اگر کوئی ایسا شخص کہتا ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ بات شرک مانی جائے گی۔
کیونکہ تمہارا تو ایمان ہی نہیں تھا اللہ پر، اور تم نے کہہ دیا کہ بارش نے ایسا کر دیا ہے، تو اس کا مطلب تو اللہ کو تو مان نہیں رہے تھے، تم بارش ہی کو مان رہے ہیں آپ، لہٰذا شرک ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو لے کے چلنا پڑے گا آپ کو، ورنہ جینا مشکل ہو جائے گا دنیا کے اندر۔ اب بات یہیں سے بس سمجھتے چلیے آپ، اللہ سب چیزیں پیدا کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یا مسبب الاسباب، کیا کہتے ہیں آپ؟ جب پریشان ہو جاتے ہیں تو اس کے وظیفے کرتے ہیں کہ اے سبب بنانے والے، اے سبب کو پیدا کرنے والے، اے اسباب دینے والے، کہتے ہیں نا۔ اب وہ سبب کیا ہے؟ سبب جو ہے وہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جیسے بخار آ گیا تھا تو آپ نے کیروسین کھا لی، تو ایک کیروسین سبب ہے علاج کا۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شافی ہے، کہتے ہیں نا ہوا شافی، شفا دینے والا، تو وہ کیروسین کا اور پیراسیٹامول کا محتاج نہیں، مگر یہ سبب ہے۔ پیاس لگی تو پانی پیا آپ نے، تو پانی سبب بنا۔ آپ کو کھانا بنانا تھا، آپ نے آگ جلا لی، اس پہ ہانڈی رکھ دی، کوکر رکھ دیا، تو یہ آگ سبب بنی۔ بات سمجھ رہے میری؟ آپ کو کوئی چیز کاٹنی تھی، آپ نے چھری سے کاٹ دیا اسے، تو چھری سبب بنی۔ سمجھ رہے بات؟ یہ جو کاٹنے والی بات کر رہا ہوں، یہ سبزی اور پھل وغیرہ، یا آج آم وام آئیں گے وہ کاٹنے کی بات کر رہا ہوں کچھ اور کاٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ پھل وغیرہ کاٹ لیا آپ نے، جو کاٹا سبب بنی ہے چھوٹی۔ سمجھ میں میرا سمجھا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے، چاہیں تو آپ نوٹ کر لیں اس کو۔ اب ایک ڈیبیٹ یہ شروع ہوتی کہ جو سبب ہے، کیا یہ سبب اتنی طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ اثر کر دے کہیں پر؟ جیسے آگ، کیا آگ میں یہ قدرت ہے کہ وہ جلائے؟ کیا پانی میں یہ قدرت ہے کہ وہ پیاس بجھا دے؟ کیا چھری میں یہ قدرت ہے کہ وہ کاٹ دے؟ اب یہاں سے ڈیبیٹ۔ اب یہاں پر کئی لوگوں کے اپنے اپنے افکار ہیں۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے، یہ تو بات بالکل حقیقت ہے کہ یہ مان لینا کہ اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آگ اپنے آپ جلا رہی ہے، تو یہ شرک ہے، کفر ہے۔ اس کے نیچے کی بات آئی کہ اللہ نے آگ کو جلانے کی قدرت دے دی، اب آگ جلاتی پھر رہی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ نے قدرت دے دی، اب اللہ کا تعلق ختم ہو گیا آگ سے، اب تم اب جہاں بھی ہوگی آگ جلائے گی۔ اور یہ مان لینا، اس مان لینے سے پھر ہوگا کیا کہ آپ معجزات کا انکار کر دیں گے۔ آپ کہیں گے بھئی اللہ نے قدرت دی، تب تو ہر جگہ جلانا چاہیے آگ کو، حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا ایسے؟ چھری کو جب کاٹنے کی طاقت دی تو ہر جگہ کاٹے، حضرت اسماعیل کو نہیں کاٹ پائی، تو اب آپ انکار کریں گے معجزات کا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو معجزات کا انکار کرنا کفر ہو جائے گا۔ معجزے کا انکار کرتے ہی آدمی کافر ہے۔ جو لوگ معجزات جنہوں نے دیکھے اور پھر ایمان نہیں لائے، یا معجزات کا انکار کر دیا دیکھ کر، یہ کفر ہے، گمراہی ہے۔ تو معجزات کے انکار اور پھر اس انکار سے کفر تک کا سفر اس طرح طے ہو جائے گا کہ اللہ نے طاقت دے دی اور چھوڑ دیا اس کو، ایسا نہیں۔ صحیح مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو ایک قدرت دی ہے جلانے کی، اور اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ رہتا ہے کہ اب ایسا نہیں کہ آگ کو جلانے کی صلاحیت دے دی، اب آگ اپنی مرضی سے جلاتی پھرے، نہیں، مرضی پھر بھی اللہ کی چلے گی اس میں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ آگ کے ساتھ جلانا جڑا ہوا ہے، چھری کے ساتھ کاٹنا جڑا ہوا ہے، یہ لازم ملزوم کہلاتا ہے۔ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو جلے گا، لازم۔ آپ بول چال میں کہتے ہیں نا بھائی لازمی طور پہ جل جاؤ گا اگر آگ میں ہاتھ ڈالو، تو یہ جو لازم ہے، یہ لازم جو ہے وہ لازم عادی ہے، عادتاً ایسا ہوتا ہے۔ ہر جگہ ایسا ہو جائے یہ ضروری نہیں، کیونکہ ہم دیکھ چکے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا، یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ تو اب عقیدہ کیا بنا کہ اللہ نے صلاحیت دی ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہی سے جلاتی ہے وہ۔ پانی اللہ کی مرضی ہی سے پیاس بجھاتا ہے، کھانا اللہ کی، یہ ہے توحید۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور بڑھ گئے آگے، تو اس کو سمجھ ہی کہہ رہے تھے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آگ کو بھی ہم جلانے میں شریک نہیں کرتے اللہ کا، اور پانی کو بھی پیاس بجھانے میں اللہ کا شریک نہیں کرتے، یہ ہے وحدہ لا شریک لہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ سب کیا بنیں گے؟ سبب بنیں گے۔
MRI سبب بنے گا، CT اسکین سبب بنے گا، اسکول اور ٹیچر سبب بنیں گے علم حاصل کرنے کا، آگ سبب بنے گی جلانے کا، بارش سبب بنے گی سبزہ اگانے کی، تو یہ سبب ہوں گے۔ اب سبب کے بارے میں کیا ہے کہ سبب کے بارے میں اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ سبب کو استعمال کرو، ان کا انکار مت کرو، اور بھروسہ اللہ پر رکھو۔ سبب کے اوپر اعتماد کرنا کفر ہے، یہ سوچ لینا کہ یہی چیز ہے بس کرنے والی، اللہ کو بھول جانا، یہ کفر ہے۔ یہ ہے توحید، ایک سچی توحید اس کو کہتے ہیں۔ سبب کو استعمال کرنا یا انکار کرنا جہالت ہے، اسباب کا انکار یہ جہالت ہے۔ کہ کوئی کہے کہ میں تو کچھ مانتا ہی نہیں سبب، تو بھئی آپ کو مبارک ہو جہالت۔ ابھی بیمار پڑ جائیں تو فوراً سبب یاد آ جائیں گے سارے۔ بھئی دنیا کیسے چلے گی؟ اللہ نے نظام یہی بنایا دنیا کا۔ ہر آدمی تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے نا۔ سبب کیا ہے ولادت کا؟ عورت اور مرد کے ایک مخصوص طریقے سے جب ملتے ہیں تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے؟ اور حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے۔ تو بھائی سبب ہوتے، مگر سبب ہی سب کچھ نہیں ہوتے، سبب بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو سبب کو بھی خالق نہیں مانا جا سکتا، سبب کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک تو یہ اسباب ہیں۔ یہی فرق، اب یہیں سے ایک فرق آ جاتا ہے۔ جو جتنے انبیاء اور مرسلین اور صالحین اور شہداء اور اولیاء اور درگاہیں اور پیر اور ڈاکٹر اور وکیل اور جج اور سرجن، یہ جتنے ہیں، یہ کسی بھی کام میں معاون جو آپ کے ہو رہے ہیں، یہ سبب کے طور پر ہو رہے ہیں۔ بات سمجھے آپ؟ اور چونکہ ایک مومن اس سبب کو استعمال کر رہا ہے، لہٰذا آپ کا اس مومن کے بارے میں یہ خیال ہونا کہ یہ مشرک ہو گیا، یہ جہالت ہے۔ وہ تو پہلے ہی مومن ہے، وہ انکار کر چکا ہر چیز کا، وہ کہہ چکا لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یہ تک کہہ چکا کہ لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ جب ہر چیز کا انکار کر چکا، صرف اللہ کو مانتا، اور شرک اللہ کی ذات میں، اس کے افعال میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یہ اعتقاد اور یہ ایمان ہے۔ اب اس ایمان کے ساتھ وہ کسی سبب کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ انکار توحید نہیں ہے، یہ سبب کو، اللہ کے بنائے ہوئے سبب کو استعمال کرنا، چونکہ یہی دنیا کا نظام اللہ نے اسی طرح چلایا۔ ورنہ تو ہر آدمی آدم علیہ السلام کی طرح پیدا ہو سکتا تھا دنیا میں۔ بھائی جب حضرت آدم پیدا ہو گئے تو ہم اور آپ کیوں نہیں ہوتے؟ مگر ایک سبب بنا، اور سبب بھی کیسا؟ اب اس کو بھی اگر آپ جا کر تھوڑا سا سرچ کریں کہ بچہ پیٹ میں، بچے کی شروعات سے لے کر 9ویں مہینے تک کی کریا کیا ہوتی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف ماں باپ ہی سبب نہیں ہوتے، بلکہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک اور عجیب و غریب دنیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر ویسی جگہ میں رکھ دیا جائے تو مر جائے گا دم گھٹ کر، مگر وہی بچہ پیدا ہونے سے پہلے زندہ رہتا ہے۔ کم سے کم آپ سوچیے کہ 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے زندہ رہتا ہے، زندگی پڑ جاتی ہے اس کے اندر۔ یہ قدرت ہے اس کی۔ تو یہ سب اسباب ہیں۔ جس چیز کو بچہ ماں کے پیٹ میں کھا رہا تھا، پیدا ہونے کے بعد کھلا دیں گے مر جائے گا۔ بالکل سٹیک بات ہے۔ ڈاکٹر آپ سے کہے گا عجیب جاہل آدمی ہو، بھائی وہ تو ایک نظام الگ تھا، یہ نظام الگ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری آپ؟ تو اسباب ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی، اب یہ ایک طور پر کہہ دیا تھا کہ بھئی فلاں مشرک ہو گیا، اس نے یاغوث کہہ دیا۔ ارے بھئی یاغوث جو کہہ رہا ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ کلمہ گو ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اب اگر وہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر شرک کیوں تھوپ رہے ہیں؟ مومن ہے نا وہ سبب کے طور پر اگر یاد کریں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم ایک ڈاکٹر کو یاد کرتے ہیں، انجیکشن کو یاد کرتے ہیں، اسکول اور کالج میں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، کھیتی میں پانی لگاتے ہیں، باڑ باندھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، یہ سب سبب ہیں۔ آپ کا یہ سوچ لینا کہ اگر میں نے دوا لگا دی تو اب کوئی بیماری نہیں آئے گی، کیونکہ دوا لگا دی ہے، یہ بھی کفر بن جائے گا جا کر۔ سارے کام آپ کو کرنے ہیں اور امید کس پہ رکھنی ہے؟ یہ ہے توحید۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ مان لینا کہ جس نے کہا یا غریب نواز، اس نے اللہ سے رشتہ توڑ لیا ہے، غریب نواز سے رشتہ جوڑ لیا ہے، تو شرک ہو جائے گا، کھلا ہوا شرک۔ بات سمجھے میری آپ؟
اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اس کی بھی ایک پس منظر ہے۔ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے لوگ، مسلمان اور مشرک کا آمنا سامنا تھا۔ ایک بیٹا اسلام لے آیا، باپ مشرک ہو گئے، اماں مشرک ہیں، اماں ایمان لے آئیں تو شوہر اور مشرک ہے، وہیں پر بت پرستی بھی چل رہی ہے، وہیں نمازیں بھی چل رہی ہیں، وہیں جو ہے وہ دوسری باتیں بھی چل رہی ہیں، وہیں قرآن بھی چل رہا تھا، یہ سب چل رہی تھی بات۔ تو جو اپنے اپنے معبودوں کو لوگ پکارتے تھے، باطل معبود کو جن کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو مت پکارو اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی بھی بت کو نہیں پکارا جائے، کسی ایسی شے کو نہیں پکارا جائے گا جس کے بارے میں تم یہ اعتقاد رکھتے ہو کہ یہ بھی معبود ہے، یہ بھی کچھ کر سکتا ہے بغیر اللہ کے۔ جیسے ابھی آپ سائنس کی طرف گھس جائے، سائنس جو ہے وہ اسلام کی مخالف نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دیجیے۔ سورج کے بارے میں جو سائنٹسٹ نے بتایا کہ جب سورج آتا ہے تو پیڑوں کو یہ توانائی ملتی ہے، انسانوں کو وٹامن ڈی ملتا ہے، اور زمین کو یہ ملتا ہے، اور پھر اس سے بارش ہونے میں مدد ہوتی ہے، اور فلاں یہ سب ہے۔ تو اب اگر ہم سورج ہی کی پرست شروع کر دیں، شرک ہو جائے گا۔ لیکن سورج سے وہ لیتے رہیں جو وہ دے رہا ہے، اور ایمان کیا رکھیں ہمارا کہ یہ سب اللہ کے کرنے سے، یہ ہے توحید۔ آج تک دنیا میں ایسا کوئی موحد نہیں ہوا جس نے سورج کو کنارے رکھ دیا ہو، چاند کو ہٹا دیا ہو، کھیتی کو ہٹا دیا ہو، دواؤں کو، جڑی بوٹیوں کو ہٹا دیا ہو، ماں باپ کو کنارے کر دیا ہو، کہا میں موحد ہوں۔ یہ توحید مان ہی نہیں سکتا، کیسے توحید ہو جائے گی؟ یہ توحید صرف ایک ذات کے ماننے کی تھی جس کا نام حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب وہ حقیقت وجود میں آئی تو کچھ نہیں تھا، کسی کا کوئی یوگدان نہیں رہا اس میں، نہ اس کو وٹامن ڈی سورج نے دیا، سورج تھا نہیں، ماں باپ تھے نہیں، زمین تھی نہیں، بادل بارش آسمان کچھ نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، اور اس نے پھر تخلیق کیا اس حقیقت کو، جس کو ہم حقیقت محمدی کہتے ہیں۔ تصوف کے لیکچر میں اس پر کچھ تھوڑی بہت گفتگو ہوگی، ورنہ پوری کائنات ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے۔ زمین سمندر سے جڑی ہوئی ہے، سمندر بادلوں سے جڑا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے، ایک دوسرے کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی۔ یہ سبب ہیں، لیکن یہی سبب دنیا چلا رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ موحد توحید کیا ہے کہ یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اللہ نے جوڑے ہیں، اور سارا نظام اللہ چلاتا ہے، اور ان کو بنا دیا ہے ایسا کرنے، سورج کو بنا دیا ہے کہ تم ایسا کرو، زمین کو اناج اگانے کے لیے صلاحیت دے دی ہے، یہ سب اللہ کی، یہ ہے توحید۔ تو عقیدہ اپنا یہی ہونا چاہیے، کتنی مصیبت آ جائے، کوئی خوشی کا موقع آ جائے، کوئی غمی کا موقع ہو، توحید ہماری یہی رہنی چاہیے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی سوال ہے؟ بھائی کوئی سوال تو کرو، کچھ پوچھیے، مائک ہے، مائک دے دو۔ یہ دیکھو کوئی پوچھنا چاہے، کچھ نہ کچھ پوچھو گا، جانے نہیں دوں گا جب تک پوچھے گا نہیں کوئی۔ اللہ کے کسی بھی کام میں کوئی ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا سوال کر لو جو فیس بک وغیرہ پر، یوٹیوب پر یا واٹس ایپ پر کوئی آ رہا ہو، کوئی سوال ایسا، یا کوئی چلتے پھرتے کوئی کسی نے پوچھا ہو، تم نے کہیں سنا ہو، پوچھو۔ وعلیکم السلام۔ سر ریفرنس کی بات کریں کہ وہ کوئی ریفرنس دیا جائے دعا میں، اچھا دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک۔ دعا کہتے ہیں اللہ سے کچھ طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں دعا، اور یہ دعا جو ہے یہ خالص عبادت ہے، اللہ ہی سے ہو سکتی ہے۔ یہ وہ طلب ہے جو بندے سے ہو ہی نہیں سکتی، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ سے دعا کر رہا ہوں، نہیں کہہ سکتا، صرف اللہ سے ہوگی۔ اب رہ گئی بات کہ جب ہم اللہ سے کچھ مانگیں تو اس میں کچھ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن کی آیت، اور ایمان والوں سے کہا ہے، یہ کافروں سے نہیں کہی بات۔ اے ایمان والو، یعنی جن کے عقیدے توحید کے ٹھیک ہیں، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔
بات سمجھ میں آئی؟ تو اب نماز اور صبر سے کیا مدد مانگے گا آدمی؟ نہ نماز اللہ ہے نہ صبر اللہ ہے، بلکہ یہ دونوں ہمارے ایکٹیویٹیز کا نام ہے۔ کسی صدمے پہ ہم نے اپنے جذبات پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو غالب کر دیا، یہ صبر ہے۔ یعنی ہمارا کوئی ایسا حادثہ تھا جس میں ہم گریبان چاک کر دیتے اور سر دیواروں میں مارتے اور اپنا سینہ پیٹ لیتے، وہ نہیں کیا ہم نے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آگے رکھا، یہ ہو گیا صبر۔ اور دل چھوٹا نہیں کیا، اللہ سے شکایت نہیں کی، اللہ سے بدظن نہیں ہوئے، یہ ہو گیا صبر۔ نماز جو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، ان سے مدد مانگی کا مطلب کیا ہوا؟ ان کو اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں جب دعا کرو، طلب کرو اللہ سے کچھ، وہ بند کر دو، مائک والا مت بند کر دو، تو ان کو وسیلے کے طور پر پیش کرو، ان چیزوں کو وسیلے کے طور پر۔ یہ تو قرآن کی وہ آیت آ گئی سامنے جو فوراً مجھے یاد آ گئی۔ ایک اور حدیث شریف مجھے یاد آ رہی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کے لیے قبر کھودی گئی، نبی کریم اس میں آگے آگے رہے، جنازہ پہنچا تو ان کی قبر میں ان کو اتارنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹ گئے۔ اور کل انشاءاللہ اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا جائے گا، میں تلاش کر کے دے دوں گا، میرے ذہن میں نکل رہی کہ کس کتاب میں اور کس نمبر پہ ہے۔ آپ خود لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد آپ نے اس کے بعد اللہ سے دعا کی، ان کی بخشش کی، اور اس میں اپنا ریفرنس دیا کہ میرے اپنے نبی کے وسیلے سے اس کی خاطر، اور دیگر انبیاء کا بھی ریفرنس دیا ان کی خاطر۔ مگر ریفرنس کی حد تک رہنا چاہیے۔ ہم کسی نبی اور رسول یا پیغمبر یا ولی کو اللہ کے درجے تک نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی اللہ کے درجے تک پہنچانے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی اب ضرورت نہیں رہی، اب یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، بت پرستوں کا عقیدہ ہے۔ مومن جب ریفرنس دیتا ہے تو ایسے ریفرنس دینا چاہیے کہ اللہ ہے، اس کی پسندیدہ، جیسے ہم نے نماز پڑھی ہے تو یہ اس کا پسندیدہ کام ہم نے کیا ہے، ہم نے صبر کیا، اس کے حکم پر ہم نے عمل کیا ہے، تو ہم اپنے صبر کو، اپنی مسکینی کو، اپنے جو حالت ہماری خراب ہے، بری حالت ہے، اس کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مولا ہماری حالت ایسی ہو گئی، تو ریفرنس دیتے ہیں اپنے پھٹے حل ہونے کا۔ تو یہ ریفرنس کی حد تک صحیح کہ میں بہت پریشان ہوں مولا، مجھے بیمار ہو گیا ہوں، تو اپنی بیماری رکھ دی اللہ کے سامنے لے جا کے، مولا میرے بہت درد ہے، مجھے درد صحیح کر دے، تو اپنا درد رکھ دیا آپ نے لے جا کے۔ تو کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر کسی ریفرنس کے کہ مولا عنایت کر دیں، یہ بھی، کیونکہ نبی کریم نے ایک بار اپنا ریفرنس دیا اور بے شمار مرتبہ کوئی ریفرنس نہیں دیا۔ بھائی اللہ تو ہر کسی کے ساتھ ہر وقت ہے، آپ اس کو پکار سکتے ہیں، پکارنا چاہیے، لیکن اگر ریفرنس بھی دے رہے ہیں تو ریفرنس آدمی دیتا اپنی تسلی کے لیے، ہے نا، اپنی تسلی کے لیے، اور ہم اپنی زندگی میں بھی اور اللہ کے سامنے بھی۔ اللہ کے سامنے اس لیے کہ اللہ کے انعامات ہیں ان لوگوں پر، اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو، ہے نا، یہ کہا ہے اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو اللہ کے حکم سے ہم جن سچوں کے ساتھ تھے ان کا ریفرنس تو دے ہی سکتے ہیں اللہ کو کہ ہم تو ان کے ساتھ تھے، مولا انہی کی خاطر رحم کر دے۔ تو یہ اس میں شرک نہیں ہے۔ شرک کب ہوگا کہ جب ہم اللہ کو سائڈ ہٹا دیں اور کہیں کہ بس اب بڑے سرکار ہی دیں گے جو دیں گے، اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ لیکن اللہ کے بارگاہ میں کسی کو پیش کر رہے ہیں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے میں کہوں کہ میں دعا کروں گا، آپ لوگ آمین کہیں، بس یہ ہے ریفرنس۔ ٹھیک ہے، روزانہ 2-4 سوال آپ کی طرف سے آنے جائیں، بولو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت یہ فرمائیے کہ کسی مسلمان کا ایز اے فزیکل ایکٹیویٹی کے طور پر یوگا کرنا کیا شرک ہے؟ دیکھو، شرک سمجھتے چلو، شرک یہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کر لینا۔ اب اس معنی کر کے یوگا چونکہ اللہ کرتا ہے، اب بندہ بھی کرے تو شرک ہو جائے گا، تو یوگا اللہ نہیں کرتا۔ ٹھیک، یہ ایک ایکسرسائز کے طور، پی ٹی جسے ہم کہتے ہیں، فزیکل فٹنس کے طور پر آپ کر سکتے ہیں۔ شرک جب تک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے کسی کام میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں، یعنی یہ مان لیا جائے
کہ دو ہیں خالق، دو اللہ ہیں، شرک ہو جائے. یا رازق دو ہیں، اس کی صفت میں شرک کر لیجیے کسی کو، یا اس کے کاموں میں کہ برسات اللہ بھی برسا رہا ہے اور وہ فلاں صاحب بھی برسا رہے ہیں. تو یوگا، اگر یوگا میں کچھ ایسی ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہیں جو شرک ہے، وہ ایکٹیویٹی مت کیجیے. جیسے یوگا اس وقت تک ہوگا نہیں جب تک آپ اپنی زبان سے یہ نہ کہیں کہ 4 معبود ہیں اس دنیا میں. جب تک یوگا نہیں ہوگا تو پھر یوگا ناجائز ہو جائے. یا یوگا اسی وقت کر پائیں گے آپ جب سامنے ایک بت رکھا ہو اور اس کو ڈنڈوت کریں آپ، تبھی یوگا مانا جائے گا، تو پھر یوگا شرک ہو جائے گا. بیسک بات سمجھ لیجیے کہ شرک اللہ کے ساتھ شریک کرنا نہیں، ہمارا عمل اور ہماری فکر دونوں کسی طور پر بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یوگا اس طور پر کریں گے تو کوئی شرک نہیں ہوگا، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے کریں گے شرک ہو جائے گا.